लगातार अमल। कम्युनिस्ट चीन के साबिक चेयरमैन माओ से टंग ने एक दिलचस्प चीनी कहानी लिखी है। पुराने ज़माने में चीन के शुमाली इलाके में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके मकान की समत जुनूब की तरफ थी। उस बूढ़े आदमी की मुश्किल ये थी कि उसके दरवाजे के सामने दो ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हुए थे। उन पहाड़ों की वजह से सूरज की किरणें उसके घर में कभी नहीं पहुंचती थीं। एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने जवान बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि आओ हम इस पहाड़ को खोदकर यहाँ से हटा दें ताकि सूरज की किरणें हमारे घर में बिला रोक टोक दाखिल हो सकें। बूढ़े आदमी के पड़ोसी को उसका ये मंसूबा मालूम हुआ तो वो उस पर हंसा। उसने उस बूढ़े आदमी से कहा, मैं ये जानता था कि तुम एक बेवकूफ़ आदमी हो, लेकिन मुझे ये गुमान ना था कि तुम इतने ज़्यादा बेअक्ल होगे। आखिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम अपनी खुदाई के ज़रिए इन ऊंचे पहाड़ों को यहाँ से हटा दो? बूढ़े आदमी ने निहायत संजीदगी के साथ जवाब दिया, तुम्हारा कहना दुरुस्त है, लेकिन अगर मैं मर गया तो उसके बाद मेरे बेटे इसको खोदेंगे, उनके मरने के बाद उनके बेटे, और फिर उनके मरने के बाद उनके बेटे। इस तरह खुदाई का ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। तुम जानते हो कि पहाड़ आइंदा और ज़्यादा बड़े नहीं हो जाएंगे। हर मज़ीद खुदाई उनके हजम को कम करती रहेगी। इस तरह आज के दिन नहीं तो किसी अगले दिन ये मुसीबत हमारे घर के सामने से दूर हो चुकी होगी। ये कहानी बहुत खूबसूरती के साथ बता रही है कि बड़ी कामयाबी के लिए हमेशा बड़ा मंसूबा दरकार होता है। अगर आप इस दुनिया में कोई बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको बड़े मंसूबे के लिए भी तैयार रहना चाहिए और उन तमाम तकाज़ों को पूरा करना चाहिए जो एक बड़े मंसूबे को मुसलसल चलाने के लिए ज़रूरी हैं। ये एक हकीकत है कि मसाइल के मुकाबले में उनके हल की ताकत ज़्यादा होती है। मसाइल हमेशा महदूद होते हैं और हल हमेशा लामहदूद। अगर आप हल की स्कीम को नस्ल दर नस्ल चला सकें तो आप हर पहाड़ को काट सकते हैं और हर दरिया को उबूर कर सकते हैं। जो शख्स लगातार अमल करने के लिए तैयार हो उसके लिए कोई पहाड़ पहाड़ नहीं और कोई दरिया दरिया नहीं। ये वक्त का सवाल है न कि कीमत का। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1163 में कायम हुई। उसके हरे हरे लॉन सारी दुनिया में मशहूर हैं। एक अमेरिकन करोड़पति ने उसके लॉन देखे तो वो उनको बहुत पसंद आ गए। उन्होंने चाहा कि ऐसा ही लॉन उनकी कोठी में भी हो। ऐसा लॉन कितने डॉलर में तैयार हो जाएगा? उन्होंने ऑक्सफोर्ड के माली से पूछा। मुफ्त में, माली ने संजीदगी के साथ जवाब दिया। वो कैसे? इस तरह कि आप अपनी ज़मीन को हमवार करके उस पर घास जमा दीजिए। जब घास बढ़े तो उसको काट कर ऊपर से रोलर फेर दीजिए। इसी तरह 500 बरस तक करते रहिए। जब 500 साल पूरे होंगे तो ऐसा ही लॉन आपके यहाँ तैयार हो जाएगा। ये वक्त का सवाल है न कि कीमत का। शाम के वक्त सूरज आपके ऊपर गुरूब हो जाए और आप दोबारा सुबह का मंजर देखना चाहें तो आपको पूरी रात तक इंतज़ार करना होगा। रात का वक्फा गुजारे बगैर आप दोबारा सुबह के माहौल में आंख नहीं खोल सकते। आपके पास एक बीज है और आप उसको दरख्त की सूरत में देखना चाहते हैं तो आपके लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं कि 25 साल तक इंतज़ार करें। इससे पहले आपका बीज एक सरसब्जो शादाब दरख्त की सूरत में खड़ा नहीं हो सकता। इसी तरह कुदरत के तमाम वाक़यात के ज़ुहूर के लिए एक वक्त मुकर्रर है। कोई वाक़या अपने मुकर्ररा वक्त से पहले ज़ुहूर में नहीं आता। वक्त से मुराद वो मुद्दत है जिसमें एक तरीक़े अमल जारी होकर अपनी तकमील को पहुँचता है। कुदरत के पूरे निज़ाम में यही उसूल कारफरमा है। इंसान के सिवा बकिया कायनात में ये उसूल बराह रास्त खुदाई इंतज़ाम के तहत कायम है और इंसान को अपने इरादे के तहत इसको अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करना है। कायनात अपने पूरे निज़ाम के साथ इंसान को अमली सबक दे रही है कि वाक़यात के ज़ुहूर के लिए वो कौन सी हकीकी तदबीर है जिसको इख्तियार करके आदमी इस दुनिया में कामयाब हो सकता है। शख्सी ज़िंदगी की तामीर का मामला हो या कौमी ज़िंदगी की तामीर का, दोनों मामलात में इंसान के लिए वाहिद सूरत यह है कि वो आगाज़ से अपना सफ़र जारी करे और मतलूबा मुद्दत से पहले नतीजा देखने की तमन्ना न करे, वरना उसका अंजाम उस मुसाफिर का होगा जो एक दौड़ती हुई ट्रेन में बैठा हो
اور اسٹیشن کے آنے سے پہلے اسٹیشن پر اترنا چاہے۔ ایسا مسافر اگر وقت سے پہلے اپنے ڈبے کا دروازہ کھول کر اتر پڑے تو اس کے بعد وہ جہاں پہنچے گا وہ قبر ہوگی، نہ کہ اس کی مطلوبہ منزل۔ ہر کامیابی سب سے زیادہ جو چیز مانگتی ہے وہ وقت ہے، مگر کامیابی کی یہی وہ قیمت ہے جو آدمی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پتھر کا سبق۔ راجستھان کا ایک طالب علم ہائی اسکول میں فیل ہو گیا۔ دوسرے سال اس نے پھر امتحان دیا مگر وہ دوبارہ فیل ہو گیا۔ اس کے بعد جب اس کا تیسرے سال کا نتیجہ آیا اور اس نے دیکھا کہ وہ اب بھی فیل ہے تو اس کو سخت دھچکا لگا۔ وہ اتنا بیزار ہوا کہ گھر سے بھاگ نکلا۔ چلتے چلتے وہ ایک گاؤں کے کنارے پہنچا۔ اس کو پیاس لگ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے جس پر کچھ عورتیں اور بچے پانی بھر رہے ہیں۔ وہ کنویں کے پاس پہنچا تاکہ اپنی پیاس بجھا سکے، مگر وہاں اس نے ایک منظر دیکھا۔ منظر بظاہر چھوٹا سا تھا مگر وہ اس سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنی پیاس بھول گیا۔ اس کو اچانک محسوس ہوا کہ اس نے پانی سے زیادہ بڑی ایک چیز پالی ہے۔ اس نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگ جو پانی بھرنے کے لیے کنویں پر آتے ہیں عام طور پر ان کے ساتھ 2 عدد مٹی کے گھڑے ہوتے ہیں۔ ایک گھڑے کو وہ کنویں کے قریب ایک پتھر پر رکھ دیتے ہیں اور دوسرے گھڑے کو کنویں میں ڈال کر پانی نکالتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ جس پتھر پر گھڑا رکھا جاتا ہے وہ گھڑا رکھتے رکھتے گھس گیا ہے۔ گھڑا مٹی کی چیز ہے، اس نے سوچا، مگر جب وہ بار بار بہت دنوں تک ایک جگہ رکھا گیا تو اس کی رگڑ سے پتھر گھس گیا۔ استقلال کے ذریعے مٹی نے پتھر کے اوپر فتح حاصل کر لی۔ مسلسل عمل نے کمزور کو طاقتور کے اوپر غالب کر دیا۔ پھر اگر میں برابر محنت کروں تو کیا میں امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا؟ کیا کوشش کے اضافے سے میں اپنی کمی پر قابو نہیں پا سکتا؟ یہ سوچ کر بھاگے ہوئے طالب علم کے قدم رک گئے۔ وہ لوٹ کر اپنے گھر واپس آ گیا اور دوبارہ تعلیم میں اپنی محنت شروع کر دی۔ اگلے سال وہ چوتھی بار ہائی اسکول کے امتحان میں بیٹھا۔ اس بار نتیجہ حیرت انگیز طور پر مختلف تھا۔ اس کے پرچے اتنے اچھے ہوئے کہ وہ اول درجے میں پاس ہو گیا۔ 3 بار ناکام ہونے والے نے چوتھی کوشش میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ پتھر کا یہ سبق نوجوان کی زندگی کے لیے اتنا اہم ثابت ہوا کہ اس کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ جو طالب علم ہائی اسکول میں مسلسل ناکام ہو کر بھاگا تھا وہ اس کے بعد مسلسل فرسٹ آنے لگا، یہاں تک کہ ایم اے میں اس نے ٹاپ کیا۔ اس کے بعد وہ ایک اسکالرشپ پر اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلا گیا اور وہاں سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں جو صرف ایک گاؤں میں پیش آیا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر جگہ ایسے پتھر موجود ہیں جو آدمی کو زندگی کا سبق دے رہے ہیں، جو ناکامیوں میں سے کامیاب بن کر نکلنے کا اشارہ دیتے ہیں۔ اگر آدمی کے اندر نصیحت لینے کا مزاج ہو تو وہ اپنے قریب ہی ایسا ایک پتھر پا لے گا جو خاموش زبان میں اس کو وہی پیغام دے رہا ہو جو مذکورہ نوجوان کو اپنے پتھر سے ملا تھا۔ خود جاننا پڑتا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا 18 جولائی 1983 میں ایک دلچسپ قصہ شائع ہوا ہے۔ ہندوستان کے ایک لیڈر 1970 میں فرانس گئے۔ پیرس میں ان کی ملاقات ایک فرانسیسی لیڈر سے ہوئی جو حکمران گولسٹ پارٹی سے تعلق رکھتا تھا۔ اخبار کی رپورٹ کے مطابق ہندوستانی لیڈر اور فرانسیسی لیڈر کے درمیان گفتگو کا ایک حصہ حسب ذیل تھا۔ "Is there anything in particular you would like to do in Paris?" asked the Gaullist. "I am a great admirer of de Gaulle," replied the Indian visitor. "I should like to make a courtesy call on him." "But he is dead, sir." "What? Nobody told me in India during the briefing." "They must have presumed you were aware of it. He died 4 years ago." فرانسیسی لیڈر نے پوچھا، کیا آپ پیرس میں کوئی خاص چیز پسند کریں گے؟ ہندوستانی لیڈر نے جواب دیا، میں جنرل ڈی گال سے بہت متاثر ہوں اور میری خواہش ہے کہ ان سے ملاقات کروں۔ کہنے والے نے کہا، مگر جناب ان کا تو انتقال ہو گیا۔ ہندوستانی لیڈر نے کہا، کیا؟ ہندوستان میں فرانس کے حالات بتاتے ہوئے تو کسی نے مجھ سے یہ بات نہیں کہی۔ کہنے والے نے دوبارہ کہا، انہوں نے فرض کیا ہوگا کہ آپ اس کو جانتے ہیں۔ جنرل ڈی گال 4 سال پہلے مر چکے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر بات بتائی نہیں جا سکتی۔
ضروری ہے کہ آدمی خود کچھ باتوں کو جانے. سننے والا اگر 50% بات جانتا ہو تو اس کو بقیہ 50% بات بتائی جا سکتی ہے. اگر وہ نصف بات پہلے سے نہ جان چکا ہو تو بقیہ نصف بھی وہ نہ جان سکے گا، خواہ وہ بات کتنی ہی معقول ہو اور کتنے ہی زیادہ دلائل کے ساتھ اس کو پیش کر دی جائے. آج کسی سے کہیے کہ فلاں کھلاڑی نے سینچری بنائی تو وہ فوراً سمجھ لے گا کہ اس سے مراد کرکٹ کے 100 رنز ہیں. مگر یہ کہیے کہ قوم کی ترقی کے لیے ایک سینچری کی جدوجہد درکار ہے تو اس کو کوئی نہیں سمجھتا، کیونکہ تعمیر قوم کے معاملے میں 100 سالہ جدوجہد سے کوئی واقف نہیں. کامیابی 15 سال میں. ایک صاحب ایک بیٹری کے کارخانے میں معمولی ملازم تھے. وہاں انہوں نے بیٹری کے کاروبار کے تمام گر سیکھے اور اس کے بعد اپنا الگ کام شروع کیا. انہوں نے 5,000 روپے سے اپنا کام شروع کیا تھا. مسلسل محنت کے تقریباً 15 سال گزارنے کے بعد ان کا بہت بڑا کارخانہ ہو گیا. ایک روز اپنے دوستوں سے اپنی کہانی بتاتے ہوئے انہوں نے کہا، جس طرح بچہ 15 سال میں جوان ہوتا ہے اسی طرح بزنس بھی 15 سال میں جوان ہوتا ہے. میں اپنی موجودہ حالت تک ایک دن میں نہیں پہنچ گیا. یہاں تک پہنچنے میں مجھے 15 سال لگ گئے. حقیقت یہ ہے کہ ہر کام 15 سال ہی میں پورا ہوتا ہے، خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، خواہ وہ کوئی کاروبار ہو یا ملی خدمت. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا بھی کوئی نسخہ ہے جو فوراً کامیاب کر دے، وہ خوش خیالیوں کی دنیا میں رہتے ہیں. ایک چھلانگ لگاؤ اور منزل تک پہنچ جاؤ قواعد کے لحاظ سے ایک صحیح جملہ ہے، مگر زندگی کی حقیقتوں کے اعتبار سے یہ بے معنی الفاظ کا ایک مجموعہ ہے جس کی واقعات کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں. گلین کننگھم وہ شخص ہے جو 1 میل کی دوڑ کا چیمپئن بنا. وہ جس اسکول میں پڑھ رہا تھا اس میں آگ لگ گئی. وہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا. اس کا پاؤں اس طرح جھلس اٹھا کہ وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا. ڈاکٹروں کا اتفاق تھا کہ اس کو دوبارہ چلنے اور دوڑنے کے قابل بنانے کے لیے ایک معجزے کی ضرورت ہے. مگر گلین کی معذوری نے اس کے اندر چلنے اور دوڑنے کا ایک نیا شوق ابھار دیا. اس کے دل و دماغ کی ساری توجہ اس پر لگ گئی کہ وہ دوبارہ اپنے آپ کو چلنے کے قابل بنائے. اس نے طرح طرح کی مشقیں شروع کر دیں. بالآخر اس کی سمجھ میں ایک تدبیر آئی. اس نے چلتے ہوئے ہل کے دستے سے لٹک کر گھسکنے کی مشق شروع کر دی. تدبیر کامیاب رہی. جب اس کے پاؤں زمین پر ٹکنے کے قابل ہو گئے تو اس کی ہمت بندھی. اب اس نے اپنی مشق اور تیز کر دی. بالآخر وہ معجزہ رونما ہو کر رہا جس کی ڈاکٹروں نے پیش گوئی کی تھی. وہ باقاعدہ چلنے اور دوڑنے کے قابل ہو گیا. اس کے بعد اس نے ایک مقابلے میں حصہ لیا اور 1 میل کی دوڑ کے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ کر اس کا چیمپئن بن گیا. مگر گلین کو یہ کامیابی چند دن میں حاصل نہیں ہوئی. اس منزل تک پہنچنے میں اس کے 15 سال لگ گئے. 15 سالہ جدوجہد کے بعد ہی یہ ممکن ہو سکا کہ وہ دوڑ کا چیمپئن بنے. حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں 15 سال کے بغیر کوئی کامیابی ممکن نہیں. فی الفور نتائج نکالنے پر جو ہستی سب سے زیادہ قادر ہے وہ اللہ ہے. مگر اللہ نے اپنی دنیا کا نظام فی الفور نتائج کی بنیاد پر نہیں بنایا، صرف اس لیے تاکہ انسان کو عبرت ہو اور وہ لا حاصل کوششوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے. خدا کی دنیا میں رات دن بے شمار واقعات ہو رہے ہیں، مگر سب کچھ حد درجے محکم قوانین کی بنیاد پر ہوتا ہے. یہاں ایک گھاس بھی ایسی نہیں جو خوش فہمی کی زمین پر کھڑی ہو، اور ایک چونٹی بھی نہیں جو حقائق کو نظر انداز کر کے زندہ ہو. پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کے لیے خدا کا قانون بدل جائے؟ کامیابی کی واحد شرط صحیح ہے، یعنی وہ کوشش کرنا جو مطلوبہ مقصد کے لیے قانون الہی کے تحت مقدر ہے. یہی اصول دنیا کی کامیابی کے لیے ہے اور یہی آخرت کی کامیابی کے لیے. مستقل ارادہ. کسی مفکر کا قول ہے، لوگوں میں طاقت کی اتنی کمی نہیں جتنی مستقل ارادے کی. یہ ایک واقعہ ہے کہ اکثر لوگوں کے اندر صلاحیت پوری طرح موجود ہوتی ہے، مگر اس کا فائدہ وہ صرف اس لیے نہیں اٹھا پاتے کہ وہ استقلال کے ساتھ دیر تک جدوجہد نہیں کر سکتے، اور کسی واقعی کامیابی کے لیے لمبی جدوجہد فیصلہ کن طور پر ضروری ہے.
اگر آپ اپنی کوششوں کا کوئی ٹھوس اور مفید نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے دن یہ سوچ لیجئے کہ آپ کو لمبی مدت تک انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کے اندر انتظار کی طاقت نہیں ہے تو آپ کو اپنے لیے کسی پائیدار کامیابی کی امید بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ زندگی کا راز ایک لفظ میں یہ ہے، جتنا زیادہ انتظار اتنی ہی زیادہ ترقی۔ قومی زندگی کی تعمیر تھوڑے سے وقت میں بھی ہو سکتی ہے اور اس کے لیے زیادہ مدت بھی درکار ہوتی ہے۔ اس کا انحصار اس پر ہے کہ آپ کس قسم کی قومیت تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر قوم کے اندر فوری جوش پیدا کرنا مقصود ہے، اگر محض منفی نوعیت کے کسی وقتی ابال کو آپ مقصد سمجھنے کی غلطی میں مبتلا ہیں، اگر عوامی نفسیات کو اپیل کرنے والے نعرے لگا کر تھوڑی دیر کے لیے ایک بھیڑ جمع کر لینے کو آپ کام سمجھتے ہیں، اگر جلسوں کی دھوم کا نام آپ کے نزدیک قوم کی تعمیر ہے، تو اس قسم کی قومی تعمیر اگر اتفاق سے اس کے حالات فراہم ہو گئے ہوں، آنن فانن ہو سکتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ قوم کی تعمیر سے زیادہ قیادت کی تعمیر ہے، کیونکہ اس طرح کے شور و شر سے وقتی طور پر کچھ قائدین کو تو فائدہ ضرور ہو جاتا ہے، مگر انسانیت کے اس مجموعی تسلسل کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس کو قوم یا ملت کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو اس قسم کے طریقے گویا ایک قسم کا استحصال ہیں، جن سے فائدہ اٹھا کر وقتی طور پر کچھ لوگ اپنی قیادت جما لیتے ہیں۔ یہ سستی لیڈری حاصل کرنے کا ایک کامیاب نسخہ ہے، جس کو سطحی قسم کے لوگ نادانی کی بنا پر یا ذاتی حوصلوں کی تکمیل کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ اگر ہم واقعی ایک قوم کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم شاہ بلوط کا درخت اگانے اٹھے ہیں، نہ کہ ککڑی کی بیل جمانے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو لازمی طور پر لمبا منصوبہ چاہتا ہے، تھوڑی مدت میں اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی لیڈر ایسے نعرے لگاتا ہے تو وہ یا تو اس کی سادہ لوحی کی دلیل ہے یا اس کی استحصالی ذہنیت کی، اور اگر کوئی قوم ایسی ہے جو لمبے انتظار کے بغیر اپنی تعمیر و ترقی کا قلعہ بنا بنایا دیکھنا چاہتی ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ ایسے قلعے صرف ذہنوں میں بنتے ہیں، عالم واقعہ میں نہیں۔ 200 سال 1782 میں ایک انگریز ایڈنبرا سے گلاسگو آیا۔ اس کے پاس 200 پاؤنڈ تھے اور ایک لکڑی کا پریس۔ اس نے اس کے ذریعے ایک اخبار جاری کیا۔ ابتدا میں اس کا نام تھا گلاسگو ایڈورٹائزر۔ یہی وہ اخبار ہے جو اب گلاسگو ہیرلڈ کے نام سے مشہور ہے، اور اس کی موجودہ اشاعت روزانہ 4 لاکھ ہے۔ اس کے اجرا پر اب 2 صدیاں گزر چکی ہیں۔ اس کا بانی جان میننز ہر قسم کے ناموافق حالات سے دوچار تھا، البتہ ایک مبصر کے الفاظ میں ایک چیز اس کے پاس افراد کے ساتھ موجود تھی، وہ تھا اس کا اتھاہ جوش، لمٹ لیس انتھوزیازم۔ اتھاہ جوش اس کے لیے ہر کمی کا بدل بن گیا۔ اس نے ایک ایسے اخبار کی بنیاد رکھی جو 200 سال سے مسلسل جاری ہے۔ درمیان میں شرکاء کے درمیان زبردست اختلافات بھی پیدا ہوئے، مگر وہ حکمت اور صبر کے ساتھ طے کر لیے گئے۔ جو اخبار 200 سال پہلے لکڑی کے پریس میں ہاتھ کے عمل سے چھاپا گیا تھا، وہ آج تمام کا تمام آٹومیٹک مشینوں کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے۔ اس میں حروف کمپوز نہیں کیے جاتے اور نہ ڈھالے جاتے ہیں، بلکہ لیزر شعاؤں کے ذریعے پلیٹ پر منعکس ہوتے ہیں۔ کاغذ اپنے آپ چھپ کر نکلتا ہے، وہ اپنے آپ مڑتا ہے۔ اس کے بعد اس کے بنڈل بنتے ہیں اور بنڈل کے اوپر پولیتھین لپیٹا جاتا ہے اور پھر ڈسپیچ ڈپارٹمنٹ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ سب کمپیوٹر کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ مذکورہ انگریزی اخبار چونکہ برابر 200 سال سے جاری ہے، اس لیے یہ ممکن ہوا کہ اس دوران میں ہونے والی تمام طباعتی اور اشاعتی ترقیاں اس کی تاریخ کا جز بن جائیں، وہ اس کی ترقی کے لیے زینہ بنتی چلی جائیں۔ اگر بالفرض وہ ابتدائی 25 سال یا 50 سال میں بند ہو گیا ہوتا تو دنیا میں ہر قسم کی ترقیاں ہوتیں، مگر مذکورہ اخبار ان ترقیوں میں حصے دار بننے کے لیے موجود نہ ہوتا۔ موجودہ دنیا میں کوئی کام 2 دن میں انجام نہیں پاتا، اس کو کرنے کے لیے 200 سال درکار ہوتے ہیں۔ مگر 200 سالہ منصوبے کی تکمیل کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے: جوش عمل اور استقلال۔ ان 2 چیزوں کے بغیر یہاں کوئی بڑی ترقی ممکن نہیں۔
हार मान लेना। अमेरिका के एक शख्स ने 1831 में तिजारत की, उसमें वो नाकाम हो गया। 1832 में उसने मुल्की सियासत में हिस्सा लिया, मगर वहां भी उसने शिकस्त खाई। 1834 में उसने दोबारा तिजारत की, इस बार भी वो अपनी तिजारत को चलाने में नाकाम रहा। 1841 में उसके असाब जवाब दे गए। 1843 में वो दोबारा सियासत में दाखिल हुआ। उसको उम्मीद थी कि इस बार उसकी पार्टी उसको कांग्रेस की मेंबरशिप के लिए नामजद कर देगी, मगर आखिर वक्त में उसकी उम्मीद पूरी ना हो सकी। उसका नाम पार्टी के उम्मीदवारों की फहरिस्त में नहीं आया। 1855 में उसको पहली बार मौका मिला कि वो सेनेट के लिए खड़ा हो, मगर वो इलेक्शन हार गया। 1858 में वो दोबारा सेनेट के इलेक्शन में खड़ा हुआ और दोबारा शिकस्त खाई। ये बार बार नाकाम होने वाला शख्स अब्राहम लिंकन था, जो 1860 में अमेरिका का सदर मुंतखब हुआ। उसने अमेरिका की तामीर में इतना बड़ा काम किया कि आज वो नए अमेरिका का मेमार समझा जाता है। अब्राहम लिंकन को अमेरिका की कौमी और सियासी तारीख में इतना मुअज़्ज़ज़ नाम कैसे मिला और वो इस ऊंचे मकाम तक किस तरह पहुंचा? डॉक्टर नॉर्मन के अल्फाज में इसका जवाब ये है कि वो जानता था कि शिकस्त को किस तरह तस्लीम किया जाए। He knew how to accept defeat. हकीकत पसंदी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है और हार मानना हकीकत पसंदी की आला तरीन किस्म। हार मानने का मतलब यह है कि आप इस हकीकत वाक़या का इतराफ़ कर लें कि आप दूसरों से आगे नहीं हैं बल्कि दूसरों से पीछे हैं। बाल्फाज दीगर, आप जहां फिल वाक़े हैं वहीं नज़री तौर पर अपने आप को खड़ा मान लें। हार मानने के बाद आदमी फ़ौरन इस हैसियत में हो जाता है कि वो अपना सफ़र शुरू कर सके, क्योंकि सफ़र हमेशा वहाँ से शुरू होता है जहाँ आप फिल वाक़े हैं, न कि वहाँ से जहाँ अभी आप पहुँचे ही नहीं। हकीकत पसंदी। बाग लगाने का काम बाग कॉन्फ्रेंस से शुरू नहीं होता, बल्कि इस तरह शुरू होता है कि एक एक पौधे को वो हालात फराहम किए जाएं जिनमें वो अपनी ज़ाती बचाव की सलाहियत को बरूए कार लाए और दरख्त की सूरत में तरक्की करके बाग के मजमूए का जुज़ बन जाए। यही तरीक़ा मिल्लत की तामीर का भी है। मिल्लत की तामीर दरअसल अफराद की तामीर का नाम है। एक एक फ़र्द को बाशऊर बनाना, एक एक फ़र्द की छुपी हुई फितरी सलाहियतों को बेदार करके उसको हकीकी इंसान के दर्जे पर पहुंचाना, एक एक फ़र्द के अंदर ये एहसास पैदा करना कि वो दूसरे भाइयों के लिए मसला बने बगैर अपने तरक्याती इम्कानात को ज़हूर में लाने की जिद्दोजहद करे। इसी किस्म के अमल का नाम मिल्लत की तामीर है। इसके सिवा जो कुछ है वो बेफ़ायदा शोर-गुल है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ये दुनिया मुकाबले की दुनिया है। यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आदमी के लिए बेरोक टोक मौक़े खुले हुए हों और मैदान में उसका कोई हरीफ मौजूद न हो। ऐसा न कभी इस ज़मीन पर किसी के लिए हुआ और न आज किसी के लिए ऐसा हो सकता है। ज़िंदगी हकीकतन रुकावटों के दरमियान से अपने लिए रास्ता निकालने का नाम है, न कि रुकावटों की गैर मौजूदगी में बेखौफ व ख़दर दौड़ने का। तारीख़ का मुताला जिस तरह ये बताता है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी का आगाज़ हमेशा रुकावटों और मुश्किलों के दरमियान करना पड़ता है, उसी तरह तारीख़ ये भी साबित करती है कि रुकावटें ख़्वाह कितनी ही ज़्यादा हों, हमेशा आदमी के लिए कोई ना कोई रास्ता खुला होता है जिससे चलकर वो अपनी मंजिल पर पहुंच सके। मगर ये रास्ता उन्हीं लोगों के लिए है जो रास्ते के बंद मकामात पर सर ना टकराएं, बल्कि दूसरे गोशों में अपने लिए कोई दर्रा तलाश करके आगे बढ़ जाएं। फिर तारीख़ ये भी साबित करती है कि हादिसा ख़्वाह कितना ही बड़ा हो, उसकी तलाफ़ी की सूरत भी इंसान के लिए हमेशा मौजूद रहती है। इस दुनिया में कोई भी आफत या हादिसा इंसान के लिए इस इम्कान को ख़त्म नहीं करता कि वो दोबारा ज़्यादा बेहतर मंसूबे के साथ अपने अमल का आगाज़ करे और खोई हुई चीज़ को दोबारा नए अंदाज से हासिल कर ले। जो कुछ किसी दूसरे इंसान के पास है वही आप भी हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि आप इस राज को जान लें कि इस दुनिया में जो कुछ किसी को मिलता है हकीकत पसंदाना जिद्दोजहद से मिलता है, ना कि तमन्नाओं और खुश ख्यालियों से।
دوسروں کا لحاظ۔ کیمپبیل راجرز پولٹری کے عالمی شہرت یافتہ ماہر ہیں۔ پولٹری یعنی مرغبانی پر ان کی ایک مشہور کتاب ہے۔ یہ کتاب ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے: بڑے پیمانے کی کامیاب پولٹری فارمنگ بڑی حد تک ایک مزاجی کیفیت کا معاملہ ہے۔ کوئی شخص جو چڑیوں اور جانوروں کے لیے شفقت کا جذبہ نہ رکھتا ہو، وہ اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پولٹری فارمنگ کے لیے سخت اور صبر آزما قسم کی روٹین کا کام بے حد ضروری ہے۔ یہ کام ان لوگوں کو بہت اکتا دینے والا معلوم ہوگا جو ایک ہی کام کو ہر روز کرنے کے عادی نہ ہوں، اور وہ بھی بغیر اس امید کے کہ کبھی اس میں تعطیل کا دن آ سکتا ہے۔ کامیابی ایک ٹھنڈے فیصلوں کا معاملہ ہے، بغیر اس کے کہ آدمی ادھر ادھر مڑے یا ذہن کو بدلے۔ گہرائی کے ساتھ مشاہدہ، اقدام اور چھوٹی چھوٹی تفصیلات کی بہت بڑی تعداد پر مسلسل اور غیر منقطع توجہ۔ مرغبانی کے ماہر نے جو بات مرغبانی کے لیے کہی ہے، وہی عام زندگی کے لیے بھی صحیح ہے۔ جس طرح مرغیاں پالنے والا شخص صرف اپنی مرضی پر نہیں چلتا، بلکہ وہ مرغیوں کی عادات اور ان کی ضروریات کا لحاظ کرتا ہے، اسی طرح زندگی میں ہمیں دوسرے انسانوں کے مزاج اور ان کے مفادات کی رعایت کرنا ہے۔ دوسروں کی عزت کر کے ہی ہم دوسروں کے درمیان عزت پا سکتے ہیں۔ دوسروں کے لیے مفید بن کر ہی ہم دوسروں کو اپنے لیے مفید بنا سکتے ہیں۔ اس دنیا میں ذاتی کامیابی دراصل دوسروں کی کامیابی میں مددگار بننے کا نام ہے۔ جو لوگ صرف اپنے کو جانیں اور دوسروں کو نہ جانیں، وہ اس دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ موقع صرف ایک بار۔ کالج کے ایک پرانے استاد کے ایک جملے نے مجھے بہت متاثر کیا۔ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، انہوں نے کہا۔ وہ اپنی زندگی پر تبصرہ کر رہے تھے۔ میں بی ایس سی کر کے ملازمت میں لگ گیا تھا، ایم ایس سی نہیں کی۔ اب کتنے اچھے اچھے چانس میرے سامنے آتے ہیں، مگر میں ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، صرف اس لیے کہ میرے پاس ماسٹر ڈگری نہیں۔ اگر آپ کے پاس اعلیٰ لیاقت نہیں ہے تو آپ اعلیٰ مواقع سے فائدہ اٹھانے سے بھی محروم رہیں گے۔ یہ تبصرہ ہمارے سماج کے تقریباً 99% لوگوں پر صادق آتا ہے۔ ابتدائی عمر انسان کے لیے تیاری کی عمر ہے، مگر بیشتر افراد اس عمر کو پوری طرح استعمال میں نہیں لاتے۔ وہ اپنے بہترین وقت کو سستے مشاغل میں ضائع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور کام کرنے کا وقت آ جاتا ہے۔ اب وہ مجبور ہوتے ہیں کہ کم تر تیاری کے ساتھ عملی زندگی کے میدان میں داخل ہو جائیں۔ وہ چاہنے کے باوجود زیادہ ترقی نہیں کر پاتے۔ ان کو ساری عمر اس طرح گزارنی ہوتی ہے کہ اس دنیا میں ان کی صلاحیتوں کے لیے جو آخری امکان مقدر تھا، اس سے بہت کم امکان تک وہ پہنچ پاتے ہیں۔ وہ محرومی اور ناکامی کے احساس کے تحت زندگی گزارتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اسی حال میں مر جاتے ہیں۔ اگر آپ کم تر تیاری کے ساتھ زندگی کے میدان میں داخل ہوئے ہیں تو اس دنیا میں آپ اپنا بھرپور حصہ نہیں پا سکتے، اور جو ایک بار محروم رہا وہ گویا ہمیشہ کے لیے محروم رہا، کیونکہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ پتھر ہر ایک کے لیے سخت ہے، مگر اس شخص کے لیے نرم ہو جاتا ہے جس نے اس کو توڑنے کا اوزار فراہم کر لیا ہو۔ یہی صورت ہر معاملے میں پیش آتی ہے۔ اگر آپ لیاقت اور اہلیت کے ساتھ زندگی کے میدان میں داخل ہوں تو ہر جگہ آپ اپنا حق وصول کر کے رہیں گے، اور اگر لیاقت اور اہلیت کے بغیر آپ نے زندگی کے میدان میں قدم رکھا ہے تو آپ کے لیے اس دنیا میں اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ اپنی مفروضہ حق تلفی کے خلاف فریاد و احتجاج کرتے رہیں۔ ماحول سے امید نہ رکھیے، بلکہ اپنی محنت اور لیاقت پر بھروسہ کیجیے۔ آپ کو کبھی ماحول سے شکایت نہ ہوگی۔ ماحول کی شکایت دراصل ماحول سے زیادہ خود اپنی نالائکی کا اظہار ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ مطلوبہ تیاری نہیں کی تھی جو ماحول سے اپنا حق وصول کرنے کے لیے ضروری ہے۔ جھوٹی بڑائی۔ ایک صاحب کا قصہ ہے۔ ان کے دادا کامیاب تاجر تھے، مگر بعد کو ان کی تجارت ختم ہو گئی۔ والد اور والدہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ مذکورہ صاحب کے حصے میں باپ دادا کا مال تو نہ آیا، البتہ یہ احساس انہیں وراثت میں ملا
کہ میرے باپ دادا بڑے آدمی تھے. وہ ابھی نوجوان تھے کہ انہیں معلوم ہوا کہ قصبے کے ڈاک خانے میں پوسٹ مین کی جگہ خالی ہے. وہ درخواست دے کر پوسٹ مین ہو گئے. لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ تمہاری تعلیم صرف 8ویں کلاس تک ہوئی ہے، تم کوشش کر کے ہائی اسکول کر ڈالو، اس کے بعد تم آسانی سے مقامی ڈاک خانے میں پوسٹ ماسٹر ہو جاؤ گے. اسی کے ساتھ کچھ گھر کی کھیتی ہے، دونوں کو ملا کر آسانی سے تمہاری ضرورت پوری ہوتی رہے گی. مگر ان کے جھوٹے فخر کی نفسیات اس میں رکاوٹ بن گئی کہ وہ کسی کا مشورہ مانے. مزید یہ ہوا کہ جھوٹی بڑائی کے احساس کی بنا پر اکثر وہ ڈاک خانے کے کارکنوں سے لڑ جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک روز انہوں نے پوسٹ ماسٹر سے جھگڑا کر لیا اور کام چھوڑ کر چلے آئے. پوسٹ آفس کی ملازمت چھوڑنے کے بعد وہ بیکار پڑے رہے، نہ کوئی دوسرا کام کیا اور نہ تعلیم حاصل کی. ان کا مشغلہ صرف یہ رہ گیا کہ اپنی فرضی بڑائی کے تذکرے کریں اور اس کے ذریعے جھوٹی تسکین حاصل کرتے رہیں. ملازمت چھوڑنے کے بعد کھیتی سے کام چلتا رہا جس کو وہ بٹائی پر دیے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ان کے 6 بچے ہو گئے. اب مسائل نے پریشان کرنا شروع کیا، تاہم ان کی جھوٹی بڑائی کا احساس دوبارہ اس میں رکاوٹ بنا رہا کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کریں. وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنی بربادی کا ذمہ دار ٹھہرا کر ان سے لڑنے لگے، مگر اس غیر حقیقت پسندانہ رویے نے صرف ان کی بربادی میں اضافہ کیا، یہاں تک کہ ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا. موجودہ دنیا حقیقتوں کی دنیا ہے. یہاں حقیقت سے مطابقت کر کے آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ حقیقت سے مطابقت نہ کریں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. خدا کی اس دنیا میں جھوٹی بڑائی سے زیادہ بے معنی کوئی چیز نہیں. یہاں جھوٹی بڑائی سے زیادہ تباہ کن کوئی ذہنیت نہیں.